हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मुबारक हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मुबारक साहब, आज का जो सवाल करना चाह रहे हैं वो पीछे तो सियासत वगैरह पे सब पे हमने काफ़ी डिस्कशंस की हैं और भी इश्यूज थे, सोशल इश्यूज भी थे। एक बड़ा क्वेश्चन आता है जेहन में कि अल्लाह ज़्यादा पावरफुल है या शैतान। तो यही से मैं सवाल आपकी तरफ लाना चाह रहा हूँ कि आप क्या ख्याल है, या आप इस पे किस तरह हमें गाइड करना चाहेंगे कि कौन ताकतवर है, खुदा या शैतान। मजहबी बुनियादों पे इसके डिस्कस करना तो बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि मजहब ने तो क्लियर फैसले दिए हैं और हम उनको मानते हैं। ईमान का बुनियादी हिस्सा है कि आप उसे कबूल करें कि अल्लाह कायनात का मालिक और सबसे फैसला कुन शख्सियत, सबसे फैसला कुन ज़ात अल्लाह की है, और शैतान उसकी इजाज़त से, उसकी मर्जी से, अ, उसके दिए हुए डील से उसको वो करता है। लेकिन एक बात जो मज़हब ने मुख्तलिफ अंदाज से कही है वो ये कि आजमाइश तो इंसान की है कि इंसान कौन सा रास्ता इख्तियार कर रहा है। अब इसमें एक छोटा सा, ज्यादा गहरा फलसफाना तो नहीं करना, लेकिन छोटी सी एक बात जो कि अमूमन हम सोचते नहीं, वो ये है कि इंसान का जो इम्तियाज है पूरी कायनात की बाकी वजूद जितने हैं उनसे इम्तियाज, वो क्या है। पहले वो देखें कि वजूद क्या है जो बाकी वजूद है। हम का जानते हैं कि एक तो जमादात है, मतलब है जो जिनमें जिंदगी नहीं है, जो चीजें, इवन सूरज, चांद, सितारे जिनमें जिंदगी नहीं है, वो तवानाई के खजाने हैं। और फिर पत्थर पहाड़ हैं और बारिश है और अ, पानी जिनमें आप कहेंगे कि ये हयात खुद नहीं है, इनसे हयात को फायदे होते हैं। तो हयात या जिंदगी का मतलब है कि वो जौहर जो अ, मुतहरिक है, जो नस्ल कशी, जिससे नस्लें पैदा होती हैं, एक के बाद अगली नस्ल पैदा होती है, जो तब्दील होता है, और कायनात की चीज़ें जो इर्द गिर्द के वसाइल ज़खायर हैं उन्हें इस्तेमाल करता है, तो उन्हें हजम करता है, हजम करके तवानाई बनाता है। तो वो इन्हें हम कहते हैं जिंदा चीज़ें। जिंदा चीज़ों और जमादात के बारे में फैसला है कि जितनी गैर जिंदा कायनात है गैर हयात के अलावा, और जितनी जिंदगी है इंसान से पहले, इंसान के अलावा कम ज़हीन या गैर ज़हीन जो जिंदगी है, वो सब अल्लाह की इबादत करते हैं, वो शैतान के पीछे नहीं जाते। आपने गौर किया होगा, पहले भी हमने एक बार इस पे एक बहुत तकलीफ दह बात हुई थी। कई वाकयात हुए थे औरतों के साथ जुल्म के, ज्यादती के, पाकिस्तान में। उस जी। पे हम ये बात कही थी कि जानवर तो अपनी मादा को, नर कितना मजबूत और ताकतवर हो, कितना फेरोशस हो, वो तो अपनी मादा को जाके जबर से नहीं उसके साथ मुबाशरत करता, या सेक्स का इशू उसका जबरी नहीं है। वो एक फितरत के कानून के, इंसानों का, हमने कहा कि ये क्यों ऐसे होता है। तो उसमें एक बात आती कि जो हम कहते हैं शैतान ताकतवर है या अल्लाह, वो इसलिए इशू उठ गया है। जमादात और कायनात की हर चीज तो अल्लाह के कानून के मुताबिक चलती है। कानून के मुताबिक का मतलब फितरत के मुताबिक चलती है। जो फितरत के कानून अल्लाह ने बनाए हैं या कायनात के खालिक ने बनाए हैं, किसी भी मजहब का नाम ले लें, खुदा ले लें, भगवान ले लें, ईश्वर कह लें, गॉड कह लें, अल्लाह कह लें, याहवे कह लें, हमें ये जो वजूद है कायनात का एक खालिक, उसकी इबादत या उसकी ताबेदारी तो सारे करते हैं। लेकिन एक वजूद अल्लाह ने बनाया जो बाइब, यानी हम इल्हामी किताबों में, इब्राहिमी किताबों में जो उसका इमेज है, जो फलसफा है, वो बड़ा क्लियर है। वो ये कि अल्लाह ने इंसान को बनाया अपनी आजमाइश के लिए, तो उसे आजमाने के लिए कि भला ये कैसे करता है। अब ये इसमें बड़ा खूबसूरत एक मौजू है जिस पे बातें हम करते हैं, लेकिन शायद वो काफी तफसीली हो जाती हैं।
مختصراً بات یہ ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے اللہ کو اپنی ذات کی شناخت کے لیے، خود کو جاننے کے لیے، کسی سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ فرشتے کمیونیکیشن نہیں، فرشتے تو ایک تابعدار وجود بتایا جاتا کہ جو جس طرح سے اس کا فیصلہ اس نے کر دیا ہوا ہے اس طرح بیہیو کرتے رہتے ہیں، ان میں کوئی کبھی تابعداری سے ادھر ادھر سرکشی یا کوئی ایشو نہیں۔ ایک شیطان کا ہے کہ اس کو سرکشی کی اجازت دی۔ اچھا، وہ سرکشی کی اجازت جب دی گئی تو گویا انسان، شیطان اور فرشتے تین وجود ہو گئے، جنہیں جن اور فرشتے اور انسان بھی کہتے ہیں۔ اس میں حیوان نہیں ہے، حیوان بالکل شامل نہیں۔ یہ وہ ہیں جو تابعداری میں مستعد نظر آتے ہیں یا نافرمانی میں مستعد نظر آتے ہیں۔ حیوان نہیں، حیوان تو مستعد نافرمانی میں ہوتے نہیں، وہ تو تابعدار، اور کائنات کی ہر چیز۔ تو یہ جو ایک ہے نا کہ شیطان طاقتور ہے کہ اللہ یا کریٹر آف دی یونیورس طاقتور ہے، یا اس کے خلاف بغاوت کرنے والی فورسز طاقتور ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ طاقتور فورسز جو مخالف میں یا سرکشی میں آتی، ان میں سب سے ہمارے لیے ریلیونٹ تو انسان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اور مخلوقات ہوں جو شعور والی ہوں، اس پہ الگ بحث کریں گے، ایلینز کی جو بات ہم کرتے ہیں، لیکن انسان کا جو وجود ہے اس میں فیصلہ کن بات یہ ہے کہ اس نے ایک صفت رکھی ہے ہم میں۔ وہ صفت یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کے علاوہ دوسرے وجود کو سمجھنے اور جاننے کی طاقت اور توفیق رکھتے ہیں۔ جو ہی آپ دوسرے وجود کو ریکگنائز کرتے ہو، اپنے جیسے اور یا زندہ اور چیزیں یا کائنات کی اور قوتیں، ان کو جب آپ پہچانتے اور جانتے ہو اپنی ذات کے علاوہ، جو کہ جانور نہیں کرتے، جانور کو اپنی ذات کے علاوہ کائنات کا نہیں پتہ، نہ اس کو دوسرے جانوروں کے جذبات اور خیالات کا پتہ ہے۔ یہ انسان ہے جو شاہد و مشہود، جسے میں کہتا ہوں، کہ جو دوسروں کو دیکھتا بھی ہے اور اپنے آپ کو دیکھتا بھی ہے۔ اسے دوسروں کے ذریعے بھی وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اپنی بنائی ہوئی انسٹرومنٹس کے ذریعے بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ یہ جو شاہد و مشہود ہے، یہ فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہے، مگر اس کے فیصلوں کی جو ہم جسے کہتے ہیں نا اللہ کے مطابق فیصلے، وہ کیا کون سے ہوتے ہیں؟ جب وہ دوسرے وجودوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے انسانوں کے معاملات جاننے کی کوشش کرتا ہے، ان کے جائز جو مطالبے اور خواہشیں ان کو قبول کرتا ہے، اور اپنی ذات کی انا اور نخوت اور تکبر سے ہٹتا ہے، تو وہ انسان بنتا ہے۔ وہ انسان بنتا ہے، اور وہی انسان فطرت کی قوتوں کو بھی ریکگنائز کرتا ہے، تو وہ انہیں ڈھونڈتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا ہے، انسانوں، دوسرے انسانوں کو بھی۔ لیکن اس میں ایک سوال آتا ہے نا جی، کہ جب یہ سارا انسان کے پاس اختیار آتا ہے یا ہے، اور پھر اس پہ اچھائی اور برائی کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ اچھائی اور برائی کے بارے میں بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اختیار انسان کے پاس ہے۔ اگر یہ سارا ہے تو پھر انسان کے اور شیطان کے یہاں پہ پھر کس طرح سے شیطان کے بہکاوے میں انسان کیسے آتا ہے، یا انسان کس طرح سے یہ اس بات کا وہ سمجھے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور برائی کو لیڈ کون کرتا ہے یا اٹریکٹ کون کرواتا ہے، اور اچھائی کی طرف اگر جاتا ہوں تو کیا وہ خدا کا رول انسان کے اندر آ رہا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ اس پہ بہت ساری تاریخی طور پہ بڑی بحث ہے، اور جو عقیدے کی حد تک ہے، مثلاً جو مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں وہ تو پوچھتے نہیں یہ بات کہ مذہب نے جو کہا ہے وہ واقعی اسی طرح ہے یا اس کی کوئی اور معنی ہے۔ ٹھیک ہے نا، جب ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ نے آپ کو جو بتا دیے ہیں وہ اچھائی کے رستے ہیں، اور جو اس میں کتابوں میں، یعنی آپ کی الہامی کتابوں میں یا آپ کے عقیدے میں جو ڈالے گئے ہیں وہ اچھائی کے رستے ہیں، اور اس نے برائی کے بتا دیے، تو یہ تو پھر آپ لکڑی ہیں، آپ پتھر ہیں، آپ انسان تو ہیں ہی نہیں اگر آپ کو اس نے مکمل بتا دیا ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے، اگر اس نے سارے آپ کے قاعدے مقرر کر دیے ہیں اور آپ انہی کے مطابق آپ کو چلنا ہے، تو پھر آپ انسان تو ہیں ہی نہیں۔
وہ اللہ نے آپ سے جو، یا کائنات کے خالق نے آپ سے کمیونیکیٹ کیا ہے نا، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہی تو کائنات بنائی اس نے. اللہ تنہا تھا کائنات سے پہلے، اس نے کائنات بنائی تاکہ وہ کسی چیز سے کمیونیکیٹ کرے. وہ اپنی قوتوں کو، اپنی طاقتوں کو جاننا چاہتا تھا، ادراک کرنا اپنا ادراک کرنا چاہتا تھا. تو جب یہ ہے تو پھر وہ خود بھی مسلسل تبدیل ہوتا ہے، اور اس کی بنائی ہوئی چیزیں بھی مسلسل تبدیل ہوتی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ خالق کے کائنات جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، باقی چیزیں آتی بھی ہیں اور چلی بھی جاتی ہیں، ختم بھی ہو جاتی ہیں. مگر جہاں تک بدلنے کا تعلق ہے وہ بدلتے ہیں. جب مذہب کہتا ہے نا شہریار، مذہب کی بات جب ہم لے کے کہتے ہیں نا جی اس نے رستہ بتا دیا ہوا ہے اور شیطان اس رستے سے ہٹاتا ہے، تو یہ بڑی مومل بات ہے. وہ بتا نہیں دیا، اس نے کائنات کے قانون کے مطابق آپ کو ذہانت دی. ذہانت وہ عمل ہے جس سے آپ اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کو جانتے ہیں. ارد گرد کو جاننے کے بعد جو فیصلے کرتے ہیں وہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ہیں. دیکھیں نا کس طرح لکڑی ہم ہو جاتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ ایک مثال چھوٹی سی جس پہ بہت زیادہ وقت ضائع نہیں ہوتا لوگوں کو سمجھنے کے لیے. میں ایک آپ سے کرتا ہوں یا سب سے سننے والوں سے سوال کرتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ جی نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ چھوڑنے کی اجازت ہے یا ہاتھ باندھنے کی اجازت ہے، سجدے کتنے دینے ہیں اور کس طرح سے دینے ہیں، جب آپ اس حد تک لکڑی کر دیتے ہو نا دین کو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جیسے ادیان ہیں، دین کے ماننے والے جس طرح سے لکڑی کی طرح ان کے دماغ ہو جاتے ہیں، وہ کسی چیز کو تبدیل ہوتا دیکھنا ہی نہیں چاہتے، نہ وہ ایکسیپٹ کر جو بات انہوں نے مانی ہوئی کہ یہ اللہ نے کہی ہوئی ہے، ان کے خیال میں اللہ نے کہی ہوئی ہے. اگر اللہ نے یہی کہی ہوئی ہے تو شہریار میرا سوال ہے کہ رفع یدین یا اس کو باندھنے کا اور چھوڑنے کا اس نے اگر فیصلہ کیا ہوا ہے تو اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اختلاف ہوتا ہے تو آپ کے پاس اختیار ہے نا، اس نے فیصلہ تو کوئی نہیں دیا ہوا. یہ تو آپ کے جو امام آئے یا کوئی بزرگ آئے جنہوں نے اپنے وقت کے مطابق عقل سے کام لے کے کچھ سوچا کہ بھائی باتیں ایک ڈسپلن کے تحت ہوں یا جو آپ کے کلچر ہے وہ کسی اصول کے تحت ہونا چاہیے، تو ان میں یہ سوچا کہ جی الجھن اور انتشار نہ ہو. اچھا تو اس میں آپ اگر انتشار روکنے کے لیے انہوں نے کیا، تو اب یہ تو نہیں نا کہ وہ لکڑی کی یا پتھر کے بنے ہوئے قانون ہیں جو وقت کے ساتھ آپ کے سوچنے کی اس میں گنجائش ہی نہیں. ایون پریڈ جو کرتا ہے فوجی اس میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں. ہر فوج کی الگ پریڈ ہے. وہ پریڈ کا مقصد تو آپ کی فزیکل فٹنس ہے. اگر آپ رفع یا یدین کے اوپر ہی آپ کے امام جو ہے وہ لڑ کے آپ کو مار رہے ہیں، مر رہے ہو، یعنی یہ بات غلط ہے. دین تبدیل ہونے کے لیے بنا ہے، دین صرف رہنمائی ہے، ہر دین صرف رہنمائی ہے. اور ہم جب کہتے ہیں نا کہ انڈیویجول کا، فرد کا اپنا دین ہونے، اللہ سے رشتہ اس کا فرد کی سطح پہ کر دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اتنی پابندیاں آپ کرتے ہو نا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی میرے قانون کے مطابق ہاتھ تم نے یوں باندھنے ہیں کہ یوں چھوڑنے ہیں، اس پہ آپ آ کے تو اللہ کے اختیار میں خود شامل ہو رہے ہو. جیسے اللہ آپ کے پاس اختیار ہے تو یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. یہ اللہ اور انسان کے درمیان عبادت کا رشتہ. اسی طرح اچھے عمل اور برے عمل کا وہ بھی اسی طرح ہے کہ جس کے نتائج ٹھیک نکلتے ہیں وہ اچھا عمل ہے. نتائج کون سے ہیں؟ انسان خود شاہد ہے، خود فیصلے کرتا ہے. انسانوں کی بڑی میجارٹی کو جو فائدہ دیتی ہیں چیزیں جس سے وہ بہتر انسان بنتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے مفید، وہ اچھائی ہے. جہاں وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایک اپنے علاوہ دوسرے کو نقصان دے کے وہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، وہاں غلط. یہ موٹا قانون اللہ نے بنایا. اس میں پھر ایک اسی سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا جی کہ جس طرح ایتھیسٹ جو ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر شیطان اور رب اگر آپ کہتے ہیں جی جو جس طرح بلیور ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ دونوں ہیں تو اس میں ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر وہ دونوں ہیں
تو وہ کسی بھی طرح سے انسان کے لیے ہیلپ فل نہیں ہے. دونوں کا رول بہت منیمم. ہاں، رول دونوں کا منیمم نہیں ہے، اس لیے کہ خالق کا رول تو لامحدود ہے. وہ یہ ہے کہ اس نے جو بنایا اس کے علاوہ اس نے ایوولوشن رکھا ہمارے اندر. دیکھیں نا، فرشتوں میں اور شیطان میں ایوولوشن نہیں ہے. ہیومن بینگ کو اس نے ایوولوشن کی صلاحیت اس کے اندر ڈالی. ایوولوشن کا مطلب ہے کہ آپ مسلسل بہتر ہوتے ہیں. ایوالو کرنا ڈیکے نہیں ہوتا. ایز اے ہیومن ریس فرد ڈیکے ہوتا ہے. ہیومن ریس آج تک ڈیکے نہیں کی. یہ جو مذہبی عقیدے والا آدمی کنڈمنیشن کرتا ہے نا، کہ مذمت کر دیتا ہے کہ یہ فلانے پوری نسلیں جو ہیں، وہ پورے قومیں جو ہیں وہ ڈیکے کا شکار ہیں، وہ خراب ہیں، یہ آپ کا اپنا نقطہ نظر ہے. ڈیکے تو وہ ہے جس سے آپ کے جن لوگوں کی بات کی وہ اگر نقصان کی، اور جو اللہ نے کہا کہ ان الانسان لفی الخسر فی الخسر، یعنی وہ گھاٹے میں ہے، یعنی وقت کے ساتھ انسان گھاٹے میں جا رہا ہوتا ہے. اگر وہ قومیں گھاٹے میں جا رہی ہیں تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ ارتقاء کے اور بہتری کے عمل سے محروم ہو. آپ کے کہنے سے نہیں. ایک قوم دوسری قوم کو فتوے دیتی رہے کہ جی فلانی قوم خراب ہو گئی. خرابی یہ ہے جو دیکھیں پاکستان کتنے فیصلے ہم کرتے رہے دنیا کی قوموں پہ، ابھی بھی کر رہے ہیں بیٹھ کے. یہودیوں کے بارے میں کر رہے ہیں، عیسائیوں کے بارے میں کر رہے ہیں، ہندوؤں کو کنڈیم کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں جو ہم سب سے ایکٹیو ہیں، ہمارا اپنا حال یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ہم تباہی کی طرف گئے ہیں، بار بار گئے ہیں. ہر 10 سال کے بعد پہلے سے خراب ہوئے، اور پھر بھی ہم نہیں مانتے. تو یہ ہے وہ اصل شیطان کی حالت. جہاں اللہ نے آپ کا ارتقاء آپ میں اندر رکھا تھا، اس ارتقاء سے نفرت کر کے آپ انحطاط کی طرف جاتے ہیں، تو وہ ہے شیطان کی فتح. لیکن وہ فتح بھی اس کی ٹیمپریری ہوتی ہے. فتح کائنات کے خالق کی ہی ہوتی ہے، جس نے آپ میں ایوولوشن اور بہتری کی صلاحیت پیدا کی، اور تمام جانوروں اور جانداروں کا سردار آپ کو بنایا. ہیومن بینگ از دی چیف آف آل لیونگ تھنگس، اس ارتھ کے اوپر بھی اور ممکن ہے کائنات میں بھی. یعنی ذہین جو بھی ہے وہ افضل ہے، وہ خالق کائنات کا افضل کریشن ہے. تو اس میں پھر جو مذہبی علماء ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ وہ پھر جب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان کے ابھی جو آپ نے اگزامپل بھی لی کہ جو حالات ہیں کہ ہمارے یہ حالات اس لیے ہیں کہ ہم مذہب سے ہٹ گئے، ہم مذہب کی بنیادوں سے نکل گئے ہیں. تو یہ پھر ادھر وہ ان کا پھر یہ سوال یا ان کا یہ جو آرگیومنٹ ہے وہ پھر ٹھیک ثابت ہوتا ہے؟ نہیں، کیسے ثابت؟ مطلب آپ یعنی پاکستان کے لوگ مذہب سے ہٹ گئے؟ ہاں جی، یعنی ہم مسلمانوں کی اگر ہے تو اس میں کیونکہ ہر مذہب کے جو مذہبی اسکالر جو لیڈرز ہیں وہ تو پھر اپنے مذہب کی طرف لے کے آتے ہیں نا، جس طرح کے آرگومنٹ دے کے جی کہ ہم اپنے مذہب کے بنیادوں سے ہٹ رہے ہیں، جو ہمارا مذہب کہتا ہے اس کو پوری طرح سے فالو نہیں کرتے. تو ہمارے یہاں یہ آرگومنٹ بہت اسٹرانگ ہے نا جی، کہ ہم کیونکہ مذہب سے دوری کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم ناکام ہو رہے ہیں، ہم دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں. نہیں، دیکھیں، اتنی سادہ سی بات ہے. سب سے زیادہ اس ہماری پچھلی جو 25 سال کا پیریڈ اس صدی کا لے لیں یا 50 سال کا لے لیں، اس میں سب سے بڑی جو مذہب کے عین مطابق جو تحریکیں تھیں، جو دین کے عین مطابق، یعنی کہ ہم نے حرف پہ حرف رکھ کے تو اس کی تائید کر، اس کی تابعداری کر، وہ تو تھی جی. سب سے بڑی تو آپ کی تحریک تھی یہ طالبان کی. پھر ادھر نکلی وہ آپ کی IS داعش. پہلے القاعدہ، اس سے پہلے القاعدہ، القاعدہ، حزب التحریر. یہ جو اتنی بڑی جو دین کے مطابق جو، اور اس سے پہلے آتی رہی ہیں، اس سے پہلے کئی یعنی تحریکیں ہیں جو کہ حضرت جو خلفائے راشدین کے وقت سے ہی شروع ہو گئی تھیں. حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان چپکلش میں بھی، وہ جو اس کے بعد عبد المالک کے ساتھ اور آتے مختلف وقتوں میں جو انتہا کے کٹر مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے تھے،
کہ جو بالکل اس بنیادی قانون کی لکھے ہوئے لفظ کی تابعداری میں، کہ سوچنا نہیں. جیسے اس نے کہا ہے، اگر انہوں نے کہا ہے کہ جی سجدہ کرتے وقت آپ کی کمر کا جو زاویہ ہے وہ 45 ڈگری ہو، تو 46 ڈگری نہیں ہونے دینا. 90 ڈگری ہے تو 89 ڈگری پہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. جو اس طرح کے کٹر تھے، اور جنہوں نے کہا جی کہ یہ سارے جو مملکت کے تم چکر چلا رہے ہو کامیابیوں کے، یہ غلط ہیں اور تم تو دین سے ہٹ گئے ہو. وہ بار بار انہوں نے یہ تحریکیں آئی ہیں نا، اور یہی طالبان کی تھی، پھر یہی بوکو حرام کی اور داعش کی، یہی تحریکیں. وہ کس طرح سے انہوں نے دنیا کو کیا فائدے پہنچائے ہیں. اور وہ جو صلاح الدین ایوبی جیسے لوگ یا حضرت عمر جیسے لوگ، جب حضرت عمر سے کہا گیا کہ کسی نے کہا کہ یہ آپ اپنے بیٹے کو دوبارہ سزا دے رہے ہیں، وہ تو بیٹے نے بھی کہا کہ کوڑے مار ساتھ ہی جی. غفاری نے مجھے سزا دے دی تھی، میں نے کنفیس کر کے خود بتایا کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے اور مجھے اس کی سزا مل گئی، تو مجھے دوبارہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ تو دوں گا میں سزا. یعنی وہ انہوں نے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلت کو کچھ سال ہوئے تھے نا جی. تو حضرت عمر نے فیصلہ خود کیا. اور اس کے علاوہ یہ فیصلہ سنیں، مجھے بتائیں، میرا اعتراض ہے یعنی آپ کی کٹر سوچ کے اوپر، کہ جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ یہ 6 بندے بیٹھو اور آپس میں سے ایک آدمی خلیفہ مقرر کرو، اور یہ اس کے لیے اتنا تمہیں میں ٹائم دیتا ہوں. 3 دن کا ٹائم. ہاں جی، 3 دن کا ٹائم. ہاں جی. اور اس کے بعد 3 دن نہیں، زیادہ تھے، لیکن وہ ٹائم ہے، روٹی بوٹی آپ کو اندر ملے گی. باہر 200 بندہ میں نے تلواریں لے کے کھڑا کر دیا ہے، اگر باہر نکلتے ہو بغیر فیصلہ کرے کہ تمہاری 6 کی گردنیں اتار دیں گے. اب دیکھیں اس میں کوئی یہ کیسے فیصلہ ہو گیا. شریعت کے مطابق آپ کو پابند نہیں کیا جا سکتا کسی ایسی بات کا جس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، اگر وہ اسلام اور قانون کے مطابق نہیں. مثلا آپ کو پابند نہیں کیا جا سکتا کہ آپ خلیفہ چنو، کیونکہ خلیفہ چننے کا تو قرآن نے کہیں حکم دیا ہی نہیں. وہ پہلے آپ نے خلیفہ بنو سادہ میں اپنی مرضی سے آپس میں جھگڑے کرنے کے بعد ایک آدمی کو خلیفہ مقرر کر لیا، جس میں آپ نے قبائل کو نہیں پوچھا، آپ نے امت مسلمہ کو جتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان سے ووٹ نہیں لیا، نہ ہی آپ نے قبیلوں کا ووٹ لیا. یعنی خلیفہ مقرر کرنے کا طریقہ موجود نہیں تھا اسلام میں. تو کیسے حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں کو 6 لوگوں میں سے ایک آپ نے چننا ہے، اور یہ آپ کو میں پابند کر رہا ہوں کہ آپ چنیں، اور میں یہ پابند کر رہا ہوں کہ اگر آپ نہیں چنتے تو آپ کو موت کی سزا دے دی جائے. یہ اسلام کے کس حکم کے مطابق؟ تو لیکن آپ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ بہتری کے لیے ایک آدمی اپنے ثواب دید سے فیصلہ کر رہا ہے، جو کہ قطعاً آپ اگر اس کو چیلنج کرو کہ دین کے مطابق بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. آپ کسی بندے کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ 6 بندے بٹھا دیں کہ آپ فیصلہ کرو، ان کو آپ پابند نہیں کر سکتے. اور اگر پابند کیا ہے تو پھر ان کو سزائے موت نہیں دے سکتے. آپ انہیں قید نہیں کر سکتے کہ اندر بٹھا کے آپ کہیں کہ آپ اب یہ، لیکن کس بات کے لیے؟ کہ وقت کی ضرورت تھی، تقاضا تھا. حضرت ابوبکر نے نامزد کیا حضرت عمر کو خلیفہ. حضرت عمر نے کہا کہ آپ میرے اس نامزدگی کے بعد جو نامزد کرے گا اس کے لیے اسے سزائے موت ہوگی، اس کا سر قلم کریں گے جو نامزد کرے گا. یعنی نامزدگی کا طریقہ حضرت ابو بکر نے جو کیا اس کو انہوں نے تردید کر دی کہ نہیں، آئندہ نہیں ہونا. اب دیکھیں نا، یہ سارے ہماری تاریخ کے وہ وقت کے فیصلے ہیں جس میں بہترین لوگ آپ اور ہم مانتے ہیں کہ وہ ٹرین ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں وہ بنے. وہ اگر اس طرح سے آزادی سے فیصلہ کر رہے تھے تو آپ یہاں بیٹھ کے اتنی زیادہ لکڑی کی طرح، ایک خشک لکڑی کی طرح کا دین آپ نے بنا دیا ہوا ہے
کہ جس میں آپ لوگوں کو پابند کرتے ہو اپنے عقیدے کے مطابق، اور اس میں آپ جواز نہیں بتاتے کہ کیا جواز ہے۔ مثلا آپ لوگوں کو ایک پابند کریں گے اس بات کا، کوئی آپ کا مرکزی قیادت نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، کوئی آپ کا نظام نہیں ہے، آپ کے لوگوں کا کریکٹر نہیں ہے، بدیانتی کی بے پناہ کرپشن کی حد ہے، اور اس میں آپ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ایک اور کرپٹ آدمی لیڈر بن کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یوں قرآن نے کہا ہوا ہے اور یہ دین نے کہا ہوا ہے اور آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ کا اور شیطان کا جو مقابلہ ہے نا، اس میں یہ جو لکڑی بنانے والے ہیں یہ شیطان کے نمائندہ ہیں، جو انسان کو سوچنے نہیں دیتے، جو اس کو دی گئی قوت صلاحیت ہے فیصلہ کرنے اور چناؤ کرنے کی اور بہتری بات کی اور ارتقاء کی طرف جانے کی جو صلاحیت دی ہے، اس کو جو روکتے ہیں، دراصل شیطان کی نمائندگی وہ کرتے ہیں۔ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے لیکن فیکٹ یہی ہے، اس میں اور کوئی دوسرا، کیونکہ ساری انسانی تاریخ میں کامیابیاں ان لوگوں کو ملی ہیں جنہوں نے سوچا ہے، عقل کے مطابق وقت کی بہترین تدبیر کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، ہیومن برین، ہیومن انٹلیکٹ کا یوز کیا ہے اور اس کے نتیجے میں فیصلے کیے ہیں۔ ہمیشہ وہی قومیں بھی وہی اور افراد بھی وہی کامیاب ہوئے ہیں۔ کرپشن وقت کے لیے تو ہو سکتی ہے کسی کو کامیابی دے دے، لیکن اگلی جنریشن میں ہی اس کو ریوارڈ مل جاتا ہے۔ کرپٹ آدمی کی کرپٹ دولت کا اس کی اگلی نسل میں ہی نتیجہ نکل آتا ہے۔ تو کامیابی وہ نہیں ہے جو کرپشن کے ذریعے آپ مال اکٹھا کر لیں۔ یہ تو کارما کا پھر ہو گیا نا جی کانسیپٹ۔ طالبان کا دیکھیں، اب طالبان کا کانسیپٹ، بوکو حرام کا کانسیپٹ، وہ داعش کا، بار بار کیا نتیجہ نکلا ہے؟ انتہا کے لذت پرست اندر سے وجاہت پرست تکبر کے مارے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو اپنے علاوہ دوسروں کو انسان، درست انسان ہی نہیں مانتے۔ لیکن اس سے اگلا تکبر کا کیا لہجہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے علاوہ دوسرے کو شیطان کا فالوور مانتے ہو اور گنجائش دینے کو تیار ہو کہ یار بحث کر لو، سمجھ لو، بیٹھ کے سالو آؤٹ کر لو، کوئی طریقہ بنا لو غلط اور صحیح کا فیصلہ کرنے کا۔ ایک دیے ہوئے قاعدہ بنا کے آپ نے بتا دیا یہ دیا اللہ کا دیا ہوا قاعدہ ہے، اور پھر آپ اس کے اوپر لوگوں کو مارتے ہو، ان پہ جبر کرتے ہو، تو وہ ناکام ہوئے ہیں نا۔ ابھی تک کیا کامیاب ترین لوگ یہ داعش والے وہ تو ختم ہو گئی، یا ابھی جو افغانستان میں جو کچھ ہے یہ درست ہے، یہ دنیا کو لیڈ کرنے والے لوگ ہیں۔ ابھی آپ کیوں انڈیا کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ ابھر رہا ہے۔ بنگلہ دیش کو کیوں آپ نے بار بار اس کا ذکر آتا ہے کہ جب سے آپ سے الگ ہوا تو اس نے بہتری کی طرف گیا؟ تو دیکھیں نا، یہ باتیں بڑی سمپل ہیں کہ انہوں نے ایوولوشن اور بہتری کے راستے اختیار کیے ہیں، اور اس میں انہوں نے اس ایک طبقے کی، جو ہم بار بار اس طبقے کے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ یہ طبقہ بنیادی طور اس کا اور بڑا کوئی ظلم ہے یا نہیں، اس کا ایک ظلم ہے کہ یہ انسانوں کو جمادات کی سطح پہ لانا چاہتے ہیں، کہ جیسے پتھر ہوتے ہیں نا، کہ جن کی شکل مقرر کر دی جائے تو وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ ہم نے انہوں نے لوگوں کی شکلیں مقرر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہر آدمی کو ہمارے قاعدے کے مطابق عبادت کرنی ہے، ہمارے قاعدے کے مطابق آداب اس نے اختیار کرنے، ہمارے قاعدے کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہے، اس میں دوسرا اس کے پاس کوئی اور اختیار نہیں۔ جو ہم نے کہہ دیا کہ یہ اسلام ہے، یا اسلام نے کہہ دیا کہ یہ اسلام ہے، پتہ نہیں اسلام نے کہہ دیا کہ نہیں، وہ تو وہی کہہ رہا ہے نا جو ہمیں بتا رہا ہے۔ اسلام کی تو کتنے غامدی صاحب کچھ اور کر رہے ہیں، اقبال نے کچھ اور کوشش کی تھی، سر سید نے کچھ اور کی تھی، اس کے بعد ابھی ہمارے دور میں کئی لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ یار اسی طرح اور طرح سے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو مطلب وہ سارے جو ایفرٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دین میں کسی طرح سے تشریح کی یا سوچنے کی جگہ ہے، کیونکہ اتنے مختلف معنی آپ نے، ان کے پاس ایک ہی فتویٰ ہے۔ جتنے لوگ مذہب کی کوئی سمجھنے کے لیے کوئی اور تشریح کرتے ہیں،
وہ سارے واجب القتل ہیں، وہ سارے کافر ہیں۔ یہ کون کہتا ہے؟ جو 4 فرقے یا 8 فرقے آپس میں بھی بیٹھنے کو تیار نہیں، وہ اس طرح کے فتوے دیتے ہیں۔ لیکن پرویز تو وہ غامدی صاحب تو نہیں کہتے کہ فلانے کافر ہیں۔ غامدی صاحب نے تو کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ دائرہ اسلام سے باہر ہو۔ ابھی یہ ہمارا نوجوان مفکر ہے مذہب کا، محمد علی مرزا، اس نے بھی کبھی نہیں کہا، وہ بھی یہی کہتا بھائی سارے فرقے صحیح ہیں، اپنے ایک دین ہے اس میں۔ اور مطلب جو بھی کوئی تھوڑی بہت سوچ کے لیے آپ کو احیاء دین کرتا ہے، اقبال نے اگر ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ کہا تو ایفرٹ تو یہی تھی نا کہ اس کو ذرا یار اسے ریکنسٹرکٹ کرو، کوئی عقل اور سوچ اور انسپائر کرنے والی کوئی چیز بناؤ جس سے لوگوں کو اچھا لگے اور لوگ اس کی طرف آئیں یا اور اس سے فائدہ اٹھائیں دین سے۔ صحیح ہے جی۔ اب لاسٹ پہ جو بریفلی اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ اس ساری بحث کو کس طرح سے سمیٹتے ہیں، خدا اور شیطان کے جو کانسیپٹ کے اوپر بات ہو رہی تھی جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، تو اس کو سمیٹیں گے کیسے کہ ان دونوں کو ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں؟ میں یہ اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ آخر کار فتح خالق کائنات ہی کی ہو رہی ہے کہ قومیں یہ پاکستان کو نہ دیکھیں، مسلمانوں کو نہ دیکھیں، نہ، پلیز انسان کو دیکھیں۔ اللہ نے انسان بنایا تھا، جب اس نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس نے یہ نہیں کہا تھا انی جاعل فی الارض مسلم۔ صحیح۔ اس نے انسان خلیفہ اپنا جو تھا نا انسان پیدا کیا۔ آدم، ہم دعویٰ کرتے ہیں نا یا سمجھتے ہیں کہ آدم جو ہے وہ پہلا پیغمبر ہے۔ پیغمبر عجیب بات ہے، اگر اس بات کو توجہ ہے، پیغمبر ہے تو خلقت تو اور تھی نہیں، تو پیغمبر کس کے لیے تھا؟ کس کو پیغام دینے کے لیے آیا تھا؟ مطلب جانوروں کو پیغام دینے کے لیے اللہ نے بھیجا زمین پر۔ آدم پیدا کیا اللہ نے انسان۔ آج جتنے دنیا میں انسان ہیں وہ ترقی پہ ہیں۔ صحیح۔ دو قوم بیچ میں زوال پہ ہے، وہ شیطان کی طرف ہے۔ اگر وہ اللہ کی طرف ہوتی تو وہ دنیا کی دوسری قوموں کی طرح انسانوں کی عظمت اور ترقی کی طرف ہوتی۔ میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، کوئی اتنے بڑے اختلافات کے باوجود جو دو پارٹیوں میں ہیں یا دو نظریات میں ہیں، اس کے باوجود یہ انسانوں کی عزت اور انسانوں کے تحفظ کا بہترین سسٹم ہے، خوشحالی کا، ان کی عزت نفس کا، ان کی آزادی کی حفاظت کا، ان کے حقوق کی حفاظت کا۔ طاقتور کے خلاف کمزور کی حفاظت کے لیے آپ کے سارے ادارے حاضر ہیں اور فوراً آتے ہیں۔ تو یہ اور یورپ اور اب دنیا کے جو انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ میں اس طرح کا معاشرہ بناؤں خوشحالی کا، اور غربت سے لوگ نکلیں، باہر جا کے رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، ٹوائلٹ ہوں، بہتری کے لیے نا۔ اور اسی طرح ساری قومیں کر رہی۔ پیچھے رہنے والی قوم شیطان کی زد میں ہے، شیطان کے قبضے میں ہے، چاہے اپنے آپ کو کہیں کہ جی ہم اللہ کے سب سے بڑے ٹھیکیدار اور نمائندے ہیں۔ اللہ کی وہ جو کہا نا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ بات کہتے ہوئے وہ اینگل ہے اقبال کا، اینگل ہے، ایک زاویے سے وہ ہٹ کر رہا ہے، اپنے آپ کو تنقید کر رہا ہے۔ تو اللہ کی طرف وہ ہیں جن پہ اللہ کی رحمت ہے، شیطان کی طرف وہ ہیں جو اس عظیم عمل سے نکل گئے ہیں۔ اللہ کا اگر کوئی وجود بامانی ہے تو وہ تب ہے کہ جب وہ انسانوں کی ترقی کی طرف ہو، شیطان نہیں انسانوں کی ترقی کی طرف۔ جو دنیا میں ترقی کرنے والی قومیں وہ شیطان کی طرف نہیں ہے۔ جو یہ مولوی کہتا ہے نا، مسلمان مولوی، کہ یہ شیطان کے پیروکار ہیں جو یہ دنیا کے پیچھے لگے ہیں اور عاقبت کے پیچھے تو میں لگا ہوا ہوں، جھوٹا۔ وہ اتنا زیادہ اس دنیا کا وہ کتا ہے جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے، وہ چاٹتا ہے ایک ایک جگہ مفاد اپنا، موقع جانے نہیں دیتا، لیکن لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ عاقبت سنوارو۔ مقصد یہ ہوتا ہے نماز میرے پیچھے پڑھو، مجھے چندہ دو،
اور وہ قومیں اسی طرح، جو بھی قوم ابھی سعودی عرب نکل رہا ہے نا، باہر نکل رہا ہے کہ ہم تیل کی نعمت کے باوجود پیچھے رہ جائیں گے اگر ہم دنیا کی ترقی کے ساتھ نہیں جاتے، اور اس ترقی کا نام ہے انسان کی پیدا کی ہوئی دولت، جو انسان ایمانداری سے اپنی تخلیقی قوتوں سے پیدا کرتا ہے۔ تخلیقی قوت کس کی ہے؟ خالق کے کائنات نے دی ہے۔ تخلیقی قوت اس کی پیدا کی ہوئی قوت ہے۔ شیطان کے پاس تخلیقی قوت نہیں ہے، بریک لگانے کی قوت ہے۔ شیطان بریک لگاتا ہے، اللہ اجازت دیتا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے۔ اللہ نے تو کہیں نہیں پابندیاں لگائی ہوئی، بھائی پابندیاں تو شیطان کے کارندے کرتے ہیں جو اندر مذہب میں داخل ہو کے کرتے ہیں۔ یہ ہے اختتام اس بات کا کہ صرف ترقی اور اللہ کی دی ہوئی دنیا کو بہتر بنانے کا اور کائنات میں، ساری کائنات میں سفر کرنے کا جو نصب العین ہے، اللہ کو جا کے ملنے کا نصب العین، اللہ سے ملاقات کا نصب العین، یہ نصب العین معراج نے بھی یہی بتایا۔ اس کے پیچھے چلو تو پھر آپ چاند پر جا کے پہلے پہنچو گے، پھر کائنات میں سفر کرو گے، اور وہ سائنس کے ذریعے ہوگا۔ وہ مولوی صاحب کی مہربانی سے بالکل نہیں ہوگا، اور شیطان وہ ہے جو روک رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، اللہ کے پاس جانے کی کوشش نہیں کرنی۔ صحیح۔